Stories with Saja। आइए आज खुद से मिलते हैं, अपने अंदर मख्फी खसूसियात का इदराक करते हैं। हम कभी खबर सुनते हैं कि किसी ने किसी की आंखों के जरिए इसका जहन पढ़ा और इसके खुफिया राज जानकर इसे तबाह व बर्बाद कर दिया, फिर बम धमाका करके हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हमें तशवीश होती है कि एक इंसान ऐसा कर सकता है। ये काम शैतान हमजाद के हैं, जिसका जन्म इंसान के साथ ही होता है। ये इंसान का ही एक रूप है जिसे खुदावंद करीम ने अजल से ही इंसान का ईमान परखने के लिए इसकी रूह का हिस्सा बना दिया। कभी इंसान उसकी गिरफ्त में बुराई की तरफ माइल होता है और कभी इसे तस्खीर करके इससे नाजायज काम करवाता है और गुनाहों की दुनिया का सरगना बन जाता है। हमजाद, जिसे इब्रानी में तीफ, अरबी में करीन, फारसी में हमजाद, उर्दू में हमसाया या हम नाम, संस्कृत में साया कहते हैं, जबकि इस्लामी माहिरीन रूहानियत इसे जिस्म लतीफ़ या मिसाली जिस्म कहते हैं। हिप्नोटाइज्म, टेलीपैथी जैसे अलूम और मिसमरिज्म जैसे तरीका इलाज हमारी लाशऊरी कुव्वतों से है। इंसान, जिसे परवरदिगार ने अशरफुल मखलूकात कहा है, अपनी बेपनाह कुव्वतों से गाफिल है। वो अपनी कुव्वतों को बुराई के लिए इस्तेमाल करे या अच्छाई के लिए, इसका दारोमदार इसकी ईमानी कुव्वत पर है, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा ये वाकया एक खन्नास जरगाम के गिर्द घूमता है, जिसने गुनाहों की दुनिया का सरगना बनने के लिए हमजाद मस्खर किए। मेरे इस वाकये में इंसान की जंग इसके अपने ही रूप शैतान हमजाद से है। इस पुरतहैयर और पुरतजस्सुस वाकये को पढ़ने के बाद आप जिन मुहैयर कुल हकाइक से अश्कार होंगे, उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करें और अपने ईमान की ताकत से अपने शैतान हमजाद को कमजोर कर दें। तो आइए चले सुनते हैं किसी की जिंदगी पर बीता एक हैबतनाक वाकया। ग्रेजुएट पोस्टेड क्लासेस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की ट्रिप की बस भरपूर हल्ले गुले के साथ मोटरवे पर दौड़ रही थी। चेक पोस्ट पर थोड़ी देर रुकने के बाद बस मरी के रोड की तरफ रवाना हो गई। स्टूडेंट्स ने भरपूर अंदाज में नारे लगाए, हुर्रे, मरी का सफर शुरू हो चुका है। मैडम अरीबा और सर हसनान लड़के लड़कियों की इन शरारतों बुरी हरकतों पर मुस्कुराए जा रहे थे। मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगता है जब गाड़ी गोल चक्कर काटती हुई पहाड़ पर चढ़ती है और हम जमीन को पीछे छोड़ते हुए बुलंदियों को छूने लगते हैं। मिस अरीबा ने सीट से पुश टिकाते हुए लंबा सांस खींचा। इसमें कोई शक नहीं, चढ़ाई पर चढ़ने का एहसास बहुत पुरमजा होता है। मन तमाम फिक्रात से आज़ाद हो खुशियों की फिजा में झूमने लगता है। सर हसनान ने भी अपनी राय दी। पीछे से एक स्टूडेंट ने सर हसनान की बात सुनकर कहा, थोड़ा सा इंतजार कर लें सर, हम हवा में परवाज करने वाले हैं। सर हसनान ने मुस्कुराते हुए मिस अरीबा की तरफ देखा। मिस अरीबा बस की आखिरी सीट पर बैठे 4 स्टूडेंट की तरफ देख रही थीं। सर हसनान ने महसूस किया कि मिस अरीबा यकदम संजीदा हो गई है। क्या बात है, आप वहाँ पीछे क्या देख रही हैं? जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या वो तुम महसूस नहीं कर रहे? मैं इन 4 स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो आखिरी सीट पर बैठे हैं। हाँ, देख रहा हूँ कि दूसरे स्टूडेंट्स के शोर शराबे में वो चारों मुसलसल खामोश हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। अमीरजादों की ये बिगड़ी हुई औलाद ऐसी ही है। ये चारों बहुत मूडी हैं, इनकी अपनी ही दुनिया है। तुम इनके बारे में क्यों सोच रही हो? क्या तुम उन्हें जानती नहीं? उन्हें जानती हूँ, इसलिए तो परेशान हूँ। पुररौनक माहौल में किसी एक इंसान की खामोशी किसी तूफान का पेशखेमा होती है। तुम्हारा वास्ता तो इनके साथ ज्यादा रहता है। तुम इनके बारे में कितना जानते हो? छोड़ो इस कदर पुरमजा सफर को, मैं बोर नहीं करना चाहता। अभी चढ़ाइयों का सफर शुरू नहीं हुआ, अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें बहुत शौक है तो बताता हूँ। हुरिया, विशा, खयाम और फहरजात ये चारों क्लास के नालायक तरीन स्टूडेंट्स हैं। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे तो इस बात पर हैरत होती है कि ये चारों यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुँच गए। इनकी तालीमी हालत देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। मैंने इन चारों में कुछ अजीब सी बातें महसूस की हैं, इसलिए मैं तुमसे इनके बारे में पूछ रही हूँ। तुम बताओ कि तुमने क्या महसूस किया है, फिर मैं तुम्हें मजीद कुछ बताऊंगा। अरीबा ने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर डाली और फिर आहिस्तगी से कहने लगी, ये चारों हमेशा ही अलग रहते हैं। उन्हें एक दूसरे की पल पल की खबर होती है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये चारों क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे। ये नहीं होता कि आज हुरिया क्लास में नहीं है और कल वशा नहीं है। ये चारों इकट्ठे ही क्लास से गायब होते हैं। मैंने एक स्टूडेंट को इन चारों का ताक़ुब करने को कहा। उस स्टूडेंट ने बताया कि वो चारों बार बार यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में जाते हैं और कभी कभी यूनिवर्सिटी के ऐसे हिस्से में जाते हैं जहां उन्हें तन्हाई मुयस्सर आए।
حسنان کی تمام تر توجہ اریبہ کی طرف مرکوز ہو گئی۔ میوزیم میں وہ چاروں کیا کر رہے تھے؟ تم نے اس اسٹوڈنٹ سے پوچھا۔ اریبہ نے تذبذب کی سی کیفیت میں اپنے سر کو جھٹکا۔ اس اسٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ ان چاروں نے میوزیم سے کچھ چرایا ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے اسٹفڈ، مگر جب میں نے ان چاروں کی تلاشی لی تو مجھے ان سے کچھ نہیں ملا اور میوزیم کی اشیاء میں کچھ کمی نہیں لگی۔ حسنان نے اریبہ کی سیٹ پر ہاتھ رکھا۔ مگر مجھے کچھ ملا تھا۔ میں نے بھی ان کی مشکوک حرکات کا نوٹس لیتے ہوئے حوریہ کو کسی کام سے بھیج کے اس کے بیگ کی تلاشی لی۔ مجھے اس کے بیگ سے بلیک میجک کی بک ملی۔ میں نے وہ بک اس کے بیگ میں واپس رکھ دی۔ اسی طرح سے میں نے خیام کے بیگ کی تلاشی لی۔ مجھے ہیروئن بھرے سگریٹ ملے۔ میں نے پرنسپل صاحب کو وہ سگریٹ دکھائے تو انہوں نے اس پر کچھ ایکشن نہ لیا، بس خیام کو بلا کر ڈانٹ دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ چاروں ہی ڈرگز لیتے ہوں۔ وہ دونوں جوں ان 4 اسٹوڈنٹس کی بات کرتے جا رہے تھے، وہ تفریح بھرے ماحول سے کٹتے جا رہے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ بندر کی طرح چھلانگ لگا کر ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ سر، آپ کیوں اس قدر سنجیدہ بیٹھے ہیں؟ آپ نے جو کہا تھا کیا وہ بھول گئے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ ٹرپ پر جائیں گے تو میں تمہارا استاد نہیں، تمہارا دوست بن کر رہوں گا۔ حسنان نے مسکراتے ہوئے اریبہ کی طرف دیکھا۔ اور مس اریبہ، یہ بھی تمہاری ٹیچر نہیں ہے؟ اریبہ نے گور کر حسنان کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، میں نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی۔ 3 اسٹوڈنٹ مزید کھڑے ہو گئے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، آپ دونوں ہمارے ساتھ انتاکشری کھیلیں۔ ایک اسٹوڈنٹس کا گانا جس حرف پر ختم ہوگا دوسرے کو اسی حرف سے گانا شروع کرنا ہوگا۔ اریبہ نے منہ بنایا۔ حسنان، کوئی بات نہیں اریبہ، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حسنان خیام سے مخاطب ہوا۔ تم چاروں بھی کھیلو۔ خیام کی جگہ جواب وشا نے دیا۔ ہمارا موڈ نہیں ہے سر۔ اریبہ نے سر کو خفیف سا جھکایا۔ یہ لڑکی واشا مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ناک میں نتنی اور جینس کے ساتھ شارٹ شرٹ مذہب گروں کی لڑکیوں کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے۔ باقی لوگ ہر اس روایت سے بغاوت کرتے ہیں جو ان پر زبردستی مسلط کی جائے، چاہے وہ ان کے فائدے کے لیے بھی ہوں۔ تم انہیں چھوڑو، انتاکشری کھیلتے ہیں۔ حسنان نے کہا۔ جب انتاکشری کا کھیل شروع ہوا تو ہنسی اور مذاق میں کب 20 کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا، پتہ بھی نہ چلا۔ حسنان نے شیشے سے باہر جھانک کے زوردار نعرہ لگایا۔ بس اب کھیل ختم، پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لیٹس انجوائے اٹ۔ مجھے یہ سب بہت پسند ہے۔ اریبہ نے مسکراتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ دل چاہتا ہے کہ قدرت کے بنائے ان دل فریب مناظر کو آنکھوں میں جذب کر لوں، جو ہیکل پہاڑوں پر لگے چیڑ کے درخت جیسے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ کچھ فاصلے کے بعد ایک ناہموار تنگ سڑک پر گولائی میں چکر کاٹتی ہوئی پہاڑی پر چڑھنے لگی۔ سانپ کی طرح لہریں بناتی ہوئی سڑک کو پیچھے چھوڑ کر ہم آسمان کو چھو رہے ہیں۔ ایک لڑکے نے ونڈو اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے نعرہ لگایا۔ یہ سفر سبھی لڑکے لڑکیوں کے لیے خوشی بھری تفریح کا باعث تھا۔ تقریباً سبھی قدرت کے ان شاہکاروں کی پراسرار خوبصورتی میں مہو تھے۔ پر مزہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سفر انتہائی پر خطر بھی تھا۔ کچھ سفر کے بعد اب بس بلند ترین چڑھائیوں کی طرف رواں دواں تھے۔ ونڈو اسکرین سے کھائیوں کی طرف دیکھتے تو سر چکرا جاتا۔ پروفیسر حسنان نے اسٹوڈنٹ سے کہا، یہاں پر لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ راستہ بھی دشوار گزار ہے، خاص طور پر ایک بھری ہوئی بس کے لیے۔ اس لیے تم سب درود شریف کا ورد کرو۔ بلند ترین چڑھائیوں کے بعد مری سے پہلے آنے والے چھوٹے چھوٹے قصبوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہاڑوں پر لوگوں کے بے ترتیب گھروں کی آبادی حیران کن تھی۔ کہیں گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر دکھائی دیتے اور کہیں کھائیوں میں پہاڑوں کے کناروں پر آویزہ دکھائی دیتے۔ جس علاقے سے ان کی بس گزر رہی تھی وہ بلند ترین پہاڑی سلسلہ تھا۔ خیام اور فواد نے اپنے اپنے بیگ سنبھالے اور بس کے دروازے کے قریب بس کا راڈ پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، یہ سفر اس طرح کھڑے ہو کر کرنے والا نہیں ہے، حسنان نے ان دونوں سے کہا۔ خیام نے دھیرے سے پوچھا، یہ پٹروکسل کا علاقہ ہے؟ ہاں، حسنان نے سرسری سے جواب دیا۔ خیام کے قریب بیٹھے ہوئے لڑکے نے مضحکہ آمیز انداز میں کہا، کیوں، تم نے یہاں سے چھلیاں لینی ہیں؟ سارے اسٹوڈنٹ ہنس پڑے۔ واشا اور حریہ بھی خیام اور فواد کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ اس بار انہیں مس اریبہ نے ڈانٹا، تم لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، جاؤ جا کے اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھ جاؤ۔ فواد کے چہرے پر مکر و مسکراہٹ بکھر گئی، جس کے ساتھ ہی اس نے چلتی ہوئی بس کا دروازہ کھول دیا۔ پھر ان چاروں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گہری کھائی میں اس طرح چھلانگ لگا دی جیسے انہوں نے پیراشوٹ باندھ رکھے ہوں اور انہیں گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ روکو گاڑی روکو، پروفیسر حسنان نے چلا کر ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائی
اور بس سڑک کے کنارے پر زوردار جھٹکے سے جا رکی۔ پروفیسر صاحب، اس سڑک پر بس روکنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، مگر ہمارا اس جگہ اترنا ضروری ہے۔ تم ایسا کرو کہ مجھے اور اریبہ کو اور 3 لڑکوں کو ادھر چھوڑ دو، باقی طالب علم گاڑی میں ہی بیٹھے رہیں۔ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوٹل ہے، وہاں اسٹوڈنٹس کو چھوڑ کر واپس آنا۔ جیسا پروفیسر حسنان نے کہا، ڈرائیور نے ویسا ہی کیا۔ پروفیسر حسنان اریبہ کے ساتھ عارفین، حیدر اور بلال وہیں اتر گئے۔ اس اچانک پریشانی نے پروفیسر اور اریبہ کے ہوش اڑا دیے۔ ٹرپ کے ساتھ جانے کی ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ وہ 5ویں سڑک کے ساتھ پہاڑی سلسلے میں بکھر گئے۔ وہ چاروں انسان تھے یا اسیب، اس کھائی میں کس طرح کھو گئے؟ یہاں تو اس قدر گہرائی اور خوفناک پہاڑ ہیں کہ کوئی زندہ ہی نہیں بچ سکتا۔ حسنان نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ عارفین، حیدر اور بلال بھی تھک ہار کے واپس آ گئے۔ سر، ان چاروں کا کچھ پتہ نہیں چلا، ہمیں تو لگتا ہے کہ ان چاروں نے خودکشی کی ہے۔ عارفین نے اپنی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اپنی رائے دی۔ اریبہ تذبذب کی کیفیت میں بولی، تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ یہاں کیا خودکشی کرنے آئے تھے؟ حسنان، جو فرسٹریشن میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، چڑھ کر بولا، اگر خودکشی کرنی بھی تھی تو ہمارے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں پر بھی اپنا شوق پورا کر لیتے۔ اب ہم یونیورسٹی والوں کو اور ان چاروں کے پیرنٹس کو کیا جواب دیں گے؟ حسنان، باتیں کر کے وقت برباد نہ کرو، ہمیں پولیس اور ریسکیو کی مدد لینی ہوگی۔ حسنان نے اریبہ کی بات سنتے ہی پولیس اور ریسکیو کے نمبر ملائے اور ان سے مدد مانگی۔ اریبہ نے ان چاروں اسٹوڈنٹس کے والدین کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی اور یونیورسٹی کے پرنسپل کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ خبر ملتے ہی ان چاروں کے والدین نے کوہرام برپا کر دیا۔ پروفیسر حسنان اریبہ سے جھگڑ پڑا، اب یہ خبر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ فون کالز کی وجہ سے ہم اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پائیں گے۔ یہ خبر سننے کے بعد ان لوگوں کا رد عمل کچھ بھی ہو، مگر انہیں حالات سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ تم پولیس اور ریسکیو سے رابطہ کرو۔ اریبہ ناڈال ہو کر بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ حسنان بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ واقعہ ایسی جگہ پر ہوا ہے کہ جب تک ریسکیو یا پولیس یہاں تک پہنچے گی بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کتنی ہی دیر کیوں نہ لگ جائے، وہ چاروں ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں ان کی تلاش میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی ہوگی۔ اریبہ کی بات سنتے ہی حسنان نے ریسکیو سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد وہ اریبہ سے گویا ہوا، میں نے فون کر دیا ہے، تھوڑی دیر تک ریسکیو کی ٹیم روانہ ہو جائے گی، ہم سب مل کر ان چاروں کو ڈھونڈیں گے۔ ہمیں دوسرے اسٹوڈنٹس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا، میں تمہارے پاس ہی رکوں گی، سمجھا کرو، دوسرے اسٹوڈنٹس کے پاس بھی کسی کو ہونا چاہیے۔ حسنان نے ڈرائیور کو فون کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈرائیور وہاں پہنچ گیا۔ حسنان کے کہنے پر وہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی لے آیا تھا۔ اریبہ اس کے ہمراہ چلی گئی۔ گہری کھائی کے گمبھیر پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کی تاریک غار سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سامنے سے اس غار کا منہ چھوٹا تھا، مگر اندر سے وہ وسیع اور گہری تھی۔ ٹارچ کی ہلکی ہلکی روشنی میں حوریہ، فواد، خیام اور وشا پتھر سے پشت لگائے غار کے اندر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وشا کی بازوؤں پر شدید چوٹ آئی تھی، خیام اس کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا۔ وشا کے حلق سے سی کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس نے خیام کی طرف دیکھا، مجھے تو تمہارا اور فواد کا پلان بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم یہاں سے کس طرح نکلیں گے؟ ایک تو راستہ دشوار اور دوسری طرف پروفیسر حسنان، جس گھر کی تم بات کر رہے ہو وہاں تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ خیام نے دھیرے سے وشا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم صرف اپنا خیال رکھو، میں اور فواد سب سنبھال لیں گے، ہم دونوں نے سب کچھ پلان کر رکھا ہے، بس تم اور حوریہ اس بات کا خیال رکھو کہ پروفیسر حسنان ہم تک نہ پہنچے۔ فواد اور حوریہ نے اپنے پیچھے والے بیگ کے بیلٹس ٹائٹ کیے اور خیام کے قریب آئے۔ خیام، جلدی ڈریسنگ کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، فواد نے کہا۔ خیام نے فواد کی طرف دیکھا۔ پروفیسر حسنان اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن ہمارا اس طرح کسی ایک جگہ رکنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو ہماری منزل ہے وہاں تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس جگہ پہنچنے کے بعد کوئی ہمیں ڈھونڈ نہیں سکتا۔ خیام نے اپنا بیگ والا بیگ اٹھایا اور فواد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو، اس غار میں ہم محفوظ ہیں۔ یہ غار باہر سے اس قدر تنگ ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں کوئی چھپ بھی سکتا ہے۔
یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ پروفیسر حسنان اور اس کے آدمی زیادہ دیر تک ہمیں نہیں ڈھونڈیں گے، یقیناً وہ مغرب سے پہلے چلے جائیں گے اور پھر ہم رات کے اندھیرے میں اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم جانتے ہو کہ تمام راستے کس قدر دشوار گزار ہیں۔ اور اندھیرے میں حوریہ نے فواد کی بات کاٹ دی۔ آئی تھنک خیام ٹھیک کہہ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں ہمیں کتنی ہی دشواری کیوں نہ ہو، ہمیں دن کی روشنی میں باہر جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے، یہاں ٹھہرنا بھی تو رسک ہے، فواد نے کہا۔ دیکھا جائے گا۔ حوریہ نے اپنا بیگ پھینک دیا۔ فواد بھی اپنا بیگ پھینک کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ادھر پروفیسر حسنان ریسکیو ٹیم کی مدد سے ان چاروں کو تلاش کر رہے تھے۔ غار کی گمبھیر تاریکی میں وہ اپنے سارے کام ٹارچ کی معمولی سی روشنی میں کر رہے تھے۔ حوریہ نے اپنے بیگ سے برگرز نکالے اور اپنے دوستوں کو دیے۔ خیام نے برگر کا ایک لقمہ لیا اور فواد سے گویا ہوا، جس ریسٹ ہاؤس کی تم بات کر رہے ہو، تم نے مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا، بس یہی بتایا ہے کہ وہ سالوں سے بند پڑا ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا اور وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا بھی ہے۔ فواد نے مسکراتے ہوئے کیچپ برگر پر ڈالا۔ اس ریسٹ ہاؤس کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ 2 سال پہلے میری ایک لڑکے سے دوستی ہوئی تھی، اس نے مجھے اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ ریسٹ ہاؤس اس کے دادا کا تھا۔ اس ریسٹ ہاؤس کے اوپر لینڈ سلائیڈنگ سے 2 اطراف سے پہاڑ اس طرح سرک گئے کہ وہ ریسٹ ہاؤس نہ صرف چھپ گیا ہے بلکہ رہائش کے قابل بھی نہیں ہے، مگر ہمیں جو عمل کرنا ہے اس کے لیے وہ جگہ ٹھیک ہے۔ ہماری وہاں موجودگی کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا۔ واشا نے دلچسپی سے پوچھا، کسی نے تو کوشش کی ہوگی اس ریسٹ ہاؤس کی نئی کنسٹرکشن کے لیے؟ ہاں، میرے دوست کے چچا نے کوشش کی تھی، مگر ان کی اس ریسٹ ہاؤس سے لاش ملی۔ اس کے بعد کسی نے اس ریسٹ ہاؤس کی کنسٹرکشن ہی نہیں کی۔ اور وہ تمہارا دوست؟ واشا نے پوچھا۔ اس کی پچھلے مہینے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ مگر کیسے؟ واشا چونک گئی۔ میں نے معلوم نہیں کیا، وہ میرا اتنا قریبی دوست نہیں تھا، بس اس کا وقت پورا ہو چکا ہوگا۔ حوریہ نے سرسیما نگاہوں سے فواد کی طرف دیکھا۔ کہیں اس ریسٹ ہاؤس میں آصف کا سایہ تو نہیں؟ اگر آصف کا سایہ نہیں بھی ہے تو وہاں ہم جا رہے ہیں، نہ آصف کا سایہ ہو جائے گا۔ خیام اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ فواد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آواز بند کرو اپنی، ہم سب کو مروانے کا ارادہ ہے۔ وشا نے تجزیہ نگاہ سے فواد کی طرف دیکھا۔ تم الٹ بول رہے ہو، ہم تو زندگی سے بھاگ رہے ہیں اور موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فواد چڑ گیا۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ زبردستی نہیں لائے، تم خود آئی ہو، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو پروفیسر حسنان کے ساتھ چلی جاؤ۔ نہیں، مجھے اس دنیا میں واپس نہیں لوٹنا جس نے مجھے سوائے غموں کے اور کچھ نہیں دیا۔ مجھے اپنے ایک ایک دکھ کا حساب لینا ہے اس دنیا سے۔ واشا سنجیدہ ہو گئی۔ دوسری طرف پروفیسر حسنان نے ریسکیو کی ٹیم کے ساتھ ان چاروں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ ان چاروں کے گھر والے بھی پہنچ گئے تھے، وہ بھی اپنے طور پر ان چاروں کو ڈھونڈتے رہے، مگر وہ سب ناکام رہے۔ بالآخر اندھیرا ہونے پر ان سب کو واپس لوٹنا پڑا۔ ان چاروں کے گھر والے بھی پروفیسر حسنان کے ساتھ ہوٹل لوٹ گئے۔ رات کا اندھیرا ہونے پر فواد، خیام، وشا اور حوریہ غار سے نکلے اور انتہائی مشکل سے سڑک تک پہنچ گئے اور ریسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ بہت مہارت اور ہوشیاری سے وہ ریسٹ ہاؤس کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑوں میں چھپا ہوا ریسٹ ہاؤس بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہیں ریسٹ ہاؤس ڈھونڈنے میں کافی دیر لگی۔ فواد اور خیام اپنی اپنی ٹارچ سے ریسٹ ہاؤس کے اندر داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ واشا اور حوریہ بہت تھک گئی تھی، وہ دونوں ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئیں۔ خیام نے فواد کو آواز دی، ادھر آؤ فواد، دروازہ مل گیا ہے۔ فواد خیام کے پاس گیا۔ اس نے دروازے کو چھوا، اس پر تو قفل لگا ہوا ہے۔ ان دونوں نے دروازے کا قفل توڑا۔ حوریہ اور واشا بھی سامان اٹھائے ان دونوں کی طرف جا بڑھی۔ جو ہی خیام نے دروازہ کھولا، دھول سے اسے کھانسی آنے لگی۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر مکڑی کے بڑے بڑے جالے صاف کیے اور وہ چاروں اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی فواد نے دروازہ بند کر دیا اور وہ چاروں خود کو قدرے محفوظ سمجھنے لگے۔ وہ جو آگے بڑھ رہے تھے، دھول اور بڑے بڑے جالوں سے انہیں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس 3 کمروں، ایک کچن اور ایک باتھ روم پر مشتمل تھا۔ یہ ساری عمارت انتہائی خستہ حال تھی۔ دیواروں پر دراڑیں، چھتیں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی، فرش دھول، مٹی اور پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ وشا اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اکتاہٹ میں بولی،
یہ ریسٹ ہاؤس نہیں کھنڈر ہے۔ خیام فرش سے نوکدار پتھر اٹھا کے راستہ صاف کرنے لگا۔ جیسا بھی ہے ایک کمرہ تو مل کر صاف کرنا ہوگا تاکہ ہم رات گزار سکیں۔ حوریہ نے کمرے کے چاروں اطراف میں ٹارچ گھمائی۔ تھوڑا بہت صاف کر لیتے ہیں، باقی دن کی روشنی میں صاف کریں گے۔ یہاں پر کون سا بجلی ہے؟ اندھیرے میں اس طرح چیزوں کو الٹ پلٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چاروں جس کمرے میں کھڑے تھے وہ حال نما بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے فرنیچر کو کپڑوں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ سفید کپڑوں کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ دماغ نے اس فرنیچر کا برا حال کر دیا ہے۔ دیوار پر انتہائی پرانی طرز کی وال کلاک لگی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ آتش دان تھا جس پر سفید جالی کے پردوں کی طرح جالے لٹک رہے تھے۔ وہ چاروں سردی سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ حوریہ آتش دان کے قریب آئی۔ کاش یہاں آگ جل جائے، ہم سارے ادھر ہی رات گزار لیں گے۔ واشا بھی حوریہ کے قریب آئی۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن ہمیں لکڑیاں کہاں سے ملیں گی؟ فواد نے ایک کرسی پر سے کپڑا اتارا۔ یہ فرنیچر کس کام آئے گا؟ یہ کہہ کر فواد نے کرسی کو، جس کو دماغ نے جگہ جگہ سے کھا لیا ہے، 2-3 ضربیں لگائیں۔ کرسی 2-3 حصوں میں ٹوٹ گئیں۔ آتش دان صاف کرنے کے بعد خیام اور وشا وہاں لکڑیاں رکھ کر آگ جلانے لگے اور فواد اور حوریہ کمرے کی تھوڑی بہت صفائی کرنے لگے۔ خیام نے لکڑیاں ترتیب سے رکھ کے اپنے لائٹر سے ان میں آگ لگا دی۔ آگ جل گئی تو وہ چاروں آتش دان کے قریب بیٹھ گئے۔ حوریہ اپنے کندھے سکیڑے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فواد، یہ چھت اس قدر خستہ حال ہے، نہ جانے کب ہمارے اوپر آ گرے۔ گرتی ہے تو گر جائے۔ ہر جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ہر طرح کا ڈر اپنے اندر سے نکال پھینکو۔ آسانیوں بھری زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی میں ایڈونچر ہونا چاہیے، چیلنجز ہونے چاہیے۔ حوریہ جیسے تب گئی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ لڑکی ہونے کے باوجود سینے میں پتھر جیسا دل رکھتی ہوں، مگر کسی غیر محفوظ جگہ کو محفوظ کہنا حماقت ہے، اور میں احمق نہیں ہوں۔ میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، تمہارا اس مشن میں ہونا ہی تمہاری بہادری کی دلیل ہے۔ اس مشن میں آنے والے ہر فرد کا سینہ پتھر کا ہی ہے جس پر احساسات چھید نہیں کر سکتے۔ ہمارے والدین خواہ مخواہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ہمیں مردہ تصور کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ خیام نے بھی فواد کی تائید کی۔ اب ہمیں وہ ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ ہم ان کی اولاد تھوڑی ہیں، ہم تو ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں۔ اب ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ حوریہ نے فواد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہمیں ان جیسا عام انسان نہیں، ہمیں تو خاص بننا ہے۔ اس ساری گفتگو میں واشا خاموش تھی، بیٹھے بیٹھے کہیں کھو گئی تھی۔ سوچ کے دریچوں سے اپنے ماضی میں جھانکنے لگی تھی، جہاں اس کی ماں اس پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ والد صاحب انتہائی مصروف رہتے تھے، مگر ماں کی محبت جیسے اس کی ہر کمی پوری کر دیتی تھی۔ ڈیڈی کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، وہ زیادہ بیرون ملک ہی رہتے، اگر گھر پر ہوتے تو اپنے آفس میں نیٹ پر مصروف رہتے۔ وہ 16 برس کی ہوئی تو تقدیر نے اس سے جیسے اس کی ساری خوشیاں چھین لیں۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ڈیڈی نے تو 2 ماہ بھی صبر نہ کیا اور نئی شادی رچا لی۔ سوتیلی ماں کے برتاؤ نے واشا کی شخصیت میں جو تبدیلیاں پیدا کی، اس سے اس کی راہیں گم ہو گئیں۔ اپنے ہی گھر میں انجان ہونے کے احساس نے اسے بے گھر کر دیا۔ خیام نے واشا کے سر پر تھپکی دی۔ تم کہاں کھو گئی ہو؟ واشا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کچھ نہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم والدین کے گھر میں اپنے مجسم وجود میں اپنا آپ کھو دیتے ہیں تو وہ ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، مگر جب ہمارا وجود ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو ہمیں تلاش کرتے ہیں۔ خیام نے اپنی جیکٹ اتار کر واشا کے کندھوں پر ڈال دی۔ اب وہ ہمیں جتنا بھی ڈھونڈ لیں ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ باتیں کرتے کرتے کب ان کی آنکھ لگ گئی انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ چھت کی دراڑوں میں سے اور بند کھڑکیوں کے چرے ہوئے دروازوں سے سورج کی روشنی چھن چھن کر ان کے چہروں پر پڑی تو وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ فواد، حوریہ اور خیام دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہے تھے، مگر واشا کو پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے قریب پڑی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر بوتل کو منہ لگا لیا۔ اس کی نظر ارد گرد کے ماحول پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے کا ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ فرش صاف ستھرا تھا، اس پر گندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ گندے کپڑوں سے ڈھانپا ہوا بوسیدہ فرنیچر نئے فرنیچر کی طرح دمک رہا تھا۔ پانی واشا کے منہ میں ہی رہ گیا۔ اس نے بامشکل پانی حلق میں اتارا تو خیام کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھانے لگی۔
خیام اٹھو، کیا بات ہے؟ سخت نیند آ رہی ہے، ایک یہ سورج سونے نہیں دے رہا، اوپر سے تم۔ واشا نے ایک بار پھر اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اٹھو خیام۔ واشا کی گھبرائی ہوئی آواز سے فواد اور حوریہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خیام بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اب بتاؤ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میری طرف نہیں، سامنے دیکھو۔ واشا نے اس کا چہرہ سامنے کی طرف موڑ دیا۔ خیام کے ساتھ ساتھ فواد اور حوریہ کی بھی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ او مائی گاڈ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ فواد نے پھرتی سے اپنے بیگ سے اپنی پسٹل نکال لی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی ہے۔ ہاں بلا شبہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ وہ چاروں یکدم چوکنے ہو گئے۔ حوریہ اور واشا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے فرنیچر کے قریب آئی۔ حوریہ نے صوفے کو چھوا۔ ایک رات میں کوئی انسان اتنی صفائی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی تب جب یہاں بجلی بھی نہ تھی۔ صفائی کی بات تو ذہن مان سکتا ہے، مگر یہ گلا سڑا فرنیچر یہ کیسے نیا بن گیا؟ واشا صوفے کے قریب آئی۔ خیام نے اپنی گن نکالی اور واشا سے مخاطب ہوا، تم دونوں یہی ٹھہرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ دونوں ریسٹ ہاؤس کے سارے کمروں میں گئے۔ باقی کمرے بھی حال کی طرح صاف ستھرے تھے اور ان کے فرنیچر چمک رہے تھے۔ کھنڈر نما ریسٹ ہاؤس ایک خوبصورت رہائش گاہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ فواد اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا، کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ۔ مگر ہر طرف سناٹے سرگوشی کر رہے تھے کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا۔ ان چاروں کے علاوہ ریسٹ ہاؤس میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں کچن میں داخل ہوئے تو ہر چیز اپنی جگہ سلیقے سے سیٹ تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر گرم گرم ناشتہ لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ تازہ پھل پڑے تھے۔ فواد نے مبہوت نظروں سے خیام کی طرف دیکھا۔ یار ان غیر آباد پہاڑوں میں اور اس کھنڈر میں یہ سب کچھ کیسے؟ اور پورے ریسٹ ہاؤس میں کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ خیام نے اپنا سوکھا ہوا حلق ترک کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص باہر گیا ہو۔ باہر جانے کا دروازہ تو اندر سے بند ہے، اس کے علاوہ باہر جانے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں۔ فواد نے اپنی گن بیلٹ میں ڈال لی۔ جو کچھ بھی ہے، کسی نے یہ ناشتہ ہمارے لیے ہی بنایا ہے۔ میز پر پوری 4 پلیٹیں پڑی ہیں، خیام نے کہا، مگر ہم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فواد نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظر کچن کی دیوار پر ٹھہر گئی، جہاں کسی نے خون سے لکھا تھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں تمہارا خیر مقدم، واشا حوریہ جلدی آؤ۔ خیام کے پکارنے پر واشا اور حوریہ کچن میں داخل ہوئے۔ دونوں تحریر پڑھ کر دم خود رہ گئیں۔ یہ تحریر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ریسٹ ہاؤس میں کسی ماورائی قوت کا بسیرا ہے، واشا نے کہا۔ حوریہ نے دیوار کے قریب جا کے دیوار کو چھوا تو خون میں چپچپاہٹ ابھی تک موجود تھی۔ یہ تحریر تازہ خون سے لکھی گئی ہے۔ کسی نے واقعی ہمیں خوش آمدید کہا ہے، مگر ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر حوریہ نے اپنے دونوں بازو مشرق و مغرب کی سمت کی طرف پھیلا لیے، آنکھیں بند کر لی اور بلند آواز میں گویا ہوئی، ہم تمہارے مہمان ضرور بنیں گے، مگر ہمیں ثبوت دو کہ تم کوئی ماورائی قوت ہو یا انسان ہو۔ حوریہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ فواد حوریہ کی طرف بڑھنے لگا تو جسم کو جلسا دینے والی تیز حرارت نے اسے حوریہ سے دور کر دیا۔ حوریہ جس حالت میں کھڑی تھی اسی حالت میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ واشا اور خیام بھی اسے پکارتے رہے، مگر اس نے کسی کی طرف بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ اپنے دوستوں کی طرف پلٹی تو اس کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہو چکے تھے۔ چہرے کی جلد سلیٹی مائل ہو کے سلوٹوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ واشا چیخ کر خیام کے کندھے سے لگ گئی۔ حوریہ مردانہ گجدار آواز میں بولی، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں خوش آمدید۔ تم فانی دنیا کے کمزور لوگوں کو چھوڑ کر ہماری دنیا میں شامل ہونے آئے ہو۔ اپنے دل سے انسانوں کے ڈر کو نکال پھینکو۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک ویمپائر کی طاقت اس کا ارادہ ہوتی ہے۔ جس مشن پر آئے ہو اس پر دھیان دو، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ تمہاری ہر مشکل تمہارے پکارنے سے پہلے حل کر دوں گا۔ میں ولہان ہوں، بار بار ظاہر نہیں ہو سکتا۔ میری پوروں میں بھی آگ ہے اور میری سانسوں میں بھی۔ کچھ دیر یہاں اور رکا تو یہ ریسٹ ہاؤس جل کر راکھ ہو جائے گا، اور ساتھ میں تمہاری دوست بھی۔ آواز کے ختم ہوتے ہی حوریہ کا جسم بجلی کے سے جھٹکے لینے لگا۔ ایک سفید ہیولا اس کے جسم سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ حوریہ زمین پر اس طرح گری جیسے کسی نے اسے پٹک کر زمین پر دے مارا ہو۔ فواد نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ وہ نہ ڈال تھی، اسے پانی پلایا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ حوریہ نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے فواد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، تمہیں چکر آ گیا تھا۔ فواد نے حوریہ کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا۔ وہ چاروں ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بھوک تو بہت لگی ہے، کیا خیال ہے
خیام نے فواد سے پوچھا۔ فواد نے لاپرواہی سے کہا، دیکھا جائے گا، شروع کرو۔ حوریہ نے پلیٹوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ کسی کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ خیام نے تمسخرانہ انداز میں حوریہ کی طرف دیکھا۔ خود ہمیں ناشتے کی پیشکش کر کے اب منع کر رہی ہو؟ کیا مطلب؟ حوریہ نے حیرت سے خیام کی طرف دیکھا۔ فواد نے مسکراتے ہوئے حوریہ سے کہا، تم ناشتہ کرو، ہم تمہیں بعد میں ساری بات بتا دیں گے۔ ان چاروں نے ناشتہ کر لیا اور اس کے بعد وہ چاروں اپنے مشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔